अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदातिना फ़ातिमा व सय्यदातिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। हमारे हैं हुसैन। इस मान और इस पैगाम के साथ नाज़रीन, ये ज़िक्र जो इबादत है ये लेकर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हैं। ये वो वक्त है कि जो उम्मत मुस्लिमा के लिए सबसे कीमती वक्त है। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, खानवादा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कड़ा तरीन वक्त है। पूरे अहले बैत अतहार में रिश्ते तब्दील हो रहे हैं, बीवियां बेवा हो चुकी हैं, सकीना के यतीम होने का वक्त करीब है। ये वो वक्त है कि जिस वक्त में मुखद्दरात इस्मत के सब्र का वो इम्तहान हो रहा है कि जो कायनात अर्ज़ी ने कभी किसी का ना लिया था। और इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक सजदा शब्बीरी, एक ज़रब यदुल्लाही। सजदा शब्बीरी का वक्त करीब है। इस सजदे के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए, शहादत इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के हवाले से इस ज़िक्र को इबादत बनाकर हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं स्कॉलर्स अल्लामा सैयद हुसैन नजफ़ी साहब और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं हाफिज़ मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब। हदिया तबरीक पेश करूँगी कि अल्लाह ने मुझे, आपको, हम सबको आज के रोज़ इस ज़िक्र सईद को करने के लिए चुना। अल्लामा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। बहुत मुश्किल है इन वाक़यात को बयान करना। जिस तरह ये दर्दनाक, ये अंदोहनाक वाक़या और सानिहा हुआ, उसी तरह मैं समझती हूँ मेरे जैसे कम हौसला लोगों के लिए इसका बयान भी बड़ा मुश्किल है। मगर मैं चाहूँगी कि हमारे नाज़रीन के लिए इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की शहादत का ये मंज़र जो इस वक्त में वक्त असर में था, उसके हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब अल हुसैन। मैं मुतअद्दिद मक़ातिल की जो किताबें हैं, सब के अंदर कुछ ऐसी रिवायात हैं जो मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं, ख़ा तबरी में हो, ख़ा लुहूफ़ में हो, ख़ा मक़तल मुकर्रम में और दूसरों में। और वाक़अन विदाए आखिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ऐसा है कि जितना भी कोई कसीउल क़ल्ब शख्स हो, उसके दिल से रिक़्क़त तारी हो जाती है। एक वो शख्स जो सुबह से लेकर असर तक एक के बाद एक कुर्बानियाँ दिए जा रहा है, कुर्बानियों पे कुर्बानी दिए जा रहा है, लेकिन बैअत के मामले में एक लफ्ज़ भी ये नहीं कि कई बैअत को कबूल कर लिया, नहीं। हर मरहले में पहले असहाब की कुर्बानी दी, फिर असहाब के बाद फिर अपने आइज़्ज़ा की कुर्बानी दी, और फिर जब विदा के लिए आए ना, तो घर में अपने ख़याम के अंदर तशरीफ़ लाए हैं। तो उस पहला विदा में जब अंदर तशरीफ़ लाए हैं तो हर तरफ बच्चों ने घेर लिया है, ख़वातीन ने घेर लिया है। अल अतश की सदाएँ ख़याम हुसैनी से बुलंद थी। कहते हैं कि इस दौरान में एक बच्चे की रोने की आवाज़ ज़्यादा आई, तो कहा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को कि मेरे फ़र्जंद अली असग़र को ले आओ कि मैं उसको भी आखिरी विदा कर लूँ। बच्चे को लाया गया। बच्चे ने जब ज़्यादा अपने आप को रोना शुरू किया तो कहा कि मैं इसको जो है वो पानी पिला के लाता हूँ। अब बच्चे को पानी पिलाने के लिए लेकर गए हैं। अब पानी पिला कर लेके अब हाथ को जब बुलंद किया तो वहाँ पर सारे अशकिया ने सामने आकर कहते हैं, इल्लम तरहमूनी फ़रहमू हाज़त तिफ़्ल सग़ीर अमा तराउनहु कैफ़ यतलज़्ज़अ अत्शानन। अगर मुझ पर रहम नहीं करते, इस फ़र्जंद, इस बच्चे के ऊपर रहम करो। क्या नहीं देखते कि कभी अपना मुँह खोलता है, कभी मुँह बंद करता है। कैफ़ यतलज़्ज़अ अत्शानन। कहते हैं कि जब ये जुमला जुमला सुना अशकिया ने, तो उमर इब्न साद ने कहा, और ऐसी सूरत हाल अशकिया के अंदर पैदा होगी कि मुड़ मुड़ कर रोना शुरू हो गए। अब जब हुसैन इस बच्चे को भी ले आए हैं ना, और उन्होंने इस बच्चे पे भी रहम नहीं किया, तो अब दुनिया को समझ लेना चाहिए कि हुसैन कितना बड़ा किरदार इंसानियत को पेश करने जा रहे हैं। आप ही की बात से एक नुक्ता जो मैंने समझा वो ये कि ये जुल्म की वो इंतहा है जिस पर जालिम खुद भी रो रहा है। मैं ये कहने के लिए मुझे इजाज़त दें कि मैं ये कहूँ कि हर नबी जो या कोई शहीद हुआ है, या इससे पहले भी जितने भी औसिया शहीद हुए,
تو اس وقت ظلم نے ممکن ہے کہا ہوگا کہ ہو سکتا ہے اس سے بھی کوئی اور صبر کا مقام تھا، لیکن جب علی اصغر کو لے آئے نا حسین کربلا میں، اب ظلم کی انتہا ہو گئی لیکن صبر کی انتہا نہیں تھی۔ حسین نے ایسا صبر دکھایا ہے، کہتے ہیں کہ ادھر سے حرملہ نے تیر چلایا، اب حسین صابر کا ہاتھ اپنی جگہ سے ہلا نہیں، تیر ٹھیک نشانے پر لگا، فَذُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ اور پھر کہتے ہیں پھر فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيِ الْإِمَامِ، اب بچہ 6 ماہ ہے، بچہ اپنے باپ کے ہاتھ سے گرا، اب میں کہتا ہوں زمین پر نہیں گرا، تیر کے ساتھ لٹک گیا، یہ صورتحال تھی۔ اور پھر تیر آ کے امام کے ہاتھ کے اندر پیوست ہو گیا، امام نے پہلے اپنے ہاتھ سے اس تیر کو نکالا، اور پھر راوی کہتا ہے کہ پھر بچے کے گلے سے اس تیر کو نکالا، اور جب بچے کے گلے سے تیر کو نکالا ہے نا تو راوی کہتا ہے کہ اس وقت علی اصغر مسکرا دیے، یعنی یہ مسکرانا کیا تھا، یعنی یہ ظلم کے اوپر ایک تماچا تھا جو علی اصغر کی طرف تھا۔ اور یہ پانی پلانے کے لیے گھر سے خیام سے لے کر آئے تھے، جب پانی پلانے کے لیے لے کر آئے ہیں تو اب کبھی بچے کو دیکھتے ہیں، توقع ہی نہیں کر رہے تھے کہ اس بچے کے ساتھ جو 6 ماہ کا ہے اس کے ساتھ بھی یہ اشقیاء یہ ظلم کریں گے۔ میں کہہ سکتا ہوں علی اکبر تلوار لے کر گئے تھے، قاسم تلوار لے کر گئے تھے، سب عباس تلوار لے کر گئے تھے، نیزہ لے کر گئے تھے، اس بچے کے ہاتھ میں تو زبان بے زبانی کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا، اس بچے کے اوپر بھی یہ ظلم کیا۔ کہتے ہیں اب حسین کبھی بچے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی بچے کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ روایت امام صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں ہاتف غیبی سے آواز آئی، دعہو یا حسین ان لہو مرضعا فی الجنہ، یعنی اب خدائی بھی یہ برداشت نہیں کی، حسین اب اس کو چھوڑ دے، اس بچے کو، ان لہو مرضعا فی الجنہ، اس کے لیے ہم نے ایک دودھ پلانے والی قرار دی ہے بہشت میں۔ اب حسین اس بچے کو لے کر اب آ رہے ہیں۔ اب میں کہتا ہوں ایک عمل ہے جو اس وقت میں، جو یہ وقت عاشور ہے اور آخری وقت ہے، اس دوران میں کیا جاتا ہے کہ 7 مرتبہ آگے جائیں اور 7 مرتبہ پیچھے آئیں، اور ہر دفعہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تشبیہ ہے عمل حسین کے ساتھ کہ جب یہ بچے کو پانی پلانے کے لیے لے کے آئے ہیں، اب اس بچے کو کیسے رباب کے حوالے کریں، آگے جاتے ہیں جلالت امامت سامنے آ جاتی، کیسے بچے کو ماں کے حوالے کریں، ایک بچہ 6 ماہ جس کو دودھ پلانے کے لیے لے کر آئے کیسے ماں کے حوالے کریں۔ کہتے ہیں کہ پھر آخر میں ہمت کر کے امام نے خیام کے اندر بچے کو ماں کے حوالے کیا۔ اب رباب جیسے سمجھ گئیں کہ جیسے میرے مولا میرے سے شرمندہ ہو رہے ہیں، بس ایک جملہ بولا، یا بنیا امثلک ینہر، اے میرے بیٹے کیا تجھ جیسے کو نہر کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد امام نے آ کر پھر منگوایا، خیمے کے اندر دوبارہ آئے، یہ پہلا وداع تھا، پھر دوبارہ وداع ہوا، اب وداع کیا ہے نا دوبارہ، اس وداع کے اندر آ کر منگواتے ہیں اپنے ایک قدیمی سا کپڑا منگواتے ہیں، ایک قمیص، اس کو جگہ جگہ سے پھاڑتے ہیں، جگہ جگہ سے پھاڑ کے اپنے لباس کے نیچے سے اس کو پہنتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو اس وقت اس میرے لباس کو نہ اتارا جائے۔ اللہ اکبر، یہ اس وقت میں بھی امام علی مقام اتمام حجت فرما رہے ہیں اور انتظام فرما رہے ہیں اپنی پردہ داری کا۔ آپ نے بہت خوبصورت تلمید دی کہ امام علی مقام علیہ السلام نے سیدنا علی اصغر کو جب پانی لینے کے لیے لے کر گئے تو مفتی صاحب یہاں پر ایک چیز کی وضاحت آپ سے چاہوں گی، ضروری ہے کہ وہ صبر کا جو ہے دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑا، پانی اس لیے نہیں مانگا کہ نعوذ باللہ یہاں کہیں کوئی صبر میں کمی آ گئی ہے، کیونکہ امام علی مقام تو وہ ہیں کہ جو کچھ لمحے قبل علی اکبر کا جوان لاشا اٹھا کے لا رہے ہیں، اور جب گئے ہیں تو سارے بال سیاہ ہیں، مگر جب لاشا مبارک اٹھا کے لائے ہیں تو بال سفید ہو چکے ہیں۔ اتمام حجت تھا کہ فوج اشقیاء کو جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے بچا لوں، اس معصوم کے گلے پر تیر چلانے سے پہلے شاید ان کے دل میں کوئی رحم آ جائے، اور ظلم اور جو صبر ہے اس کو معراج تک پہنچانا مقصود تھا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ فاطمہ بیٹے، سب سے پہلے تو میں 24 چینل کے جو آنر ہیں اور جو سٹاف ہے ان کا اس حوالے سے شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہ جو خوبصورت منظر بظاہر نظر آ رہا ہے، جزاکم اللہ، اور اس منظر کو انہوں نے آج 1438 سال بعد قوم کے سامنے انہیں پاکستان میں ہی کربلا دکھا دی ہے۔ بے شک بے شک، اور یقیناً آج اہل ایمان جو اس سکرین کو دیکھ رہے ہیں وہ بیٹھے تو اپنے گھر میں ہیں، مگر ان کے آنسو کربلا والوں کے ساتھ شامل ہیں۔ میں آپ کی اس بات کی تائید میں صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے کل سے اس سیٹ پہ بیٹھ کے یوں لگ رہا ہے
کہ یہ کہ جو میدان خیمے ہیں کربلا نا، میں ان خیموں کے اندر سے بیبیوں کی روحوں کی توجہ ہماری طرف ہے. بے شک. رہی بات اتمام حجت کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں، علامہ اقبال نے شخصیت حسین کے حوالے سے عالم اسلام کو ایک ابدی میسج دیا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین آموختیں، اللہ اکبر. ز آتش او شعلہا و اندوختیں. قرآن کو حسین کے نانا کے بعد، اے ایمان والو اگر تم سمجھنا چاہو تو در حسینیت پہ تم آنا ہوگا. سبحان اللہ. اور قرآن کی ایک ایک سطر پر، قرآن کی ایک ایک آیت پر، قرآن کے ایک ایک حرف پر حضرت حسین نے اپنے اور اپنے بچوں کے خون سے جو تفسیر لکھی ہے، کائنات اس کا بدل پیش کرنے سے قیامت تک قاصر ہے. بے شک بے شک ایسا ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین السلام اپنے نانا کے وصف سے متزین تھے، اور اسی لیے اتمام حجت کے لیے ہر ممکن اپنے نانا کی طرح لشکر اشقیاء کو اور لشکر یزید کو جہنم سے بچانے کے لیے آپ اتمام حجت کے طور پر خطبات ارشاد فرماتے رہے. سبحان اللہ. حالانکہ آپ جانتے تھے کہ ثم قست قلوبکم، یہ وہ شکی ہیں جن کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے بے ہیں. شک بے شک. جیسے علامہ حسین نجفی صاحب نے اہل ایمان کے دل کو ہلا کے رکھ دیا ہے شہادت علی اصغر کو بیان کر کے، اللہ تو اکبر. یقیناً ان کے سامنے دست حسین پر یہ معصوم بچہ نہیں، یہ ایسے تھا جیسے ہاتھوں پہ قرآن لیے ہوئے ہوں. اللہ اکبر. اور اس صورت میں بھی ان کا دل نہ پسیجنا، دل نہ نرم ہونا، یہ قرآن کی اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ نے کہا ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ ثم قست قلوبکم بالکل من بالکل. بعد ذالک فہی کالحجارہ، تمہارے دل تو ظالموں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. کیونکہ پتھر مفتی بھی- صاحب پتھر بھی اس دن کے اندر وہ چوٹ پڑے تو اٹھایا پتھر بھی صدا جاتا دیتے. تھا تو اس کے نیچے سے خون نکلتا تھا. جی. میں سمجھتی ہوں اس شہادت پر تو پتھر بھی روئے. جی. تو وہ اور- کیسے انسان تھے، کیسے مسلمان تھے جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا اور جن کے سانس بھی چل رہے تھے، متنفس تھے، لیکن ان کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں اور تھی. فاطمہ بیٹے، جو حضرت نے ارشاد فرمایا اور آپ نے ایک جملہ دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ظلم اتنا بڑا ظلم تھا کہ ظالم خود بھی رو پڑا، تو میں سمجھتا ہوں ان کا رونا یہ مگرمچھ کے آنسو تھے، وگرنہ کی توبہ جفا سے میرے قتل کے بعد، اس توبہ سے بھی توبہ توبہ توبہ. تو انہوں نے جب قتل حسین کے بعد اگر انہوں نے کسی ندامت کا اظہار کیا ہے تو یہ تاریخ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، تاریخ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے. حضرت عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بچوں کی شہادت دے کر دین محمدی کو بچایا ہے. آج اگر کائنات میں مسجدیں موجود ہیں، آج کائنات میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، آج کائنات میں بیت اللہ کی حرمت محفوظ ہے، آج کائنات میں روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ محفوظ ہے، تو یقیناً یہ قربانی حسین اور قربانی خانوادہ حسین کا صدقہ ہے. بے شک بے شک صدقہ ہے. بے شک. حضرت- علامہ صاحب، یہ جو اس وقت کے اندر خواتین کا حوصلہ، اور خاص طور پر جب امام علی مقام علیہ السلام جا رہے ہیں اور نائب امام سیدنا امام زین العابدین ان کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ اگلے آنے والے وقت میں کس طرح ان بیبیوں کے سروں سے کھچتی ہوئی چادریں دیکھوں گا، اس غیرت سے وہ بیمار پڑے ہوئے ہیں، اس وقت میں کس طرح سے وہ ودا ہوئے ہیں، اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے کس طرح اپنے بھائی کو ودا کیا. یہ خواتین کا کردار اور کربلا کو محفوظ کرنا یہ امّہ سادات کا کام ہے، جناب زینب سلام اللہ بے علیہ شک کا. بے شک. وَإِلَّا جس قسم کی صورتحال اور حالات سیاسی تھے کہ کوئی نہ اندر اس آ سکتا تھا، نہ جا سکتا تھا، نہ خبر پخش ہو سکتی تھی، اور حالات یہ تھے کہ ہو سکتا ہے بعد میں تاریخ میں بھی یہ واقعہ گم ہو جاتا، اور یہ تاریخ میں گم ہو بھی جاتا اگر زینب سلام اللہ علیہ نہ ہوتی. بالکل ایسا لیکن ہے. میں کہہ سکتا ہوں، اور میں 100% یہ کہوں گا کہ مدینے سے چلے تو سرگرو تھے امام حسین، لیکن اب جب کربلا سے چلے ہیں نا تو سرگرو جناب زینب سلام اللہ علیہ. بالکل بالکل. جگہ جگہ کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر ایسے ایسے خطبے ارشاد کر دیے کہ کربلا کو محفوظ کر دیا. اس واردات قلبی کو کون بیان کرے گا کہ جب 11 محرم کو لاشوں کے اوپر جب گھوڑے بھگا دیے گئے
اور پھر اس کے بعد امام حسین اور ان کے اصحاب کی ہڈیوں کو گھوڑوں کے ٹاپوں کے تلے چور چور کر دیا گیا، اور اس کے بعد جب یہ مقتل میں یہ پڑے ہوئے تھے تو اس وقت شمر نے کہا کہ اب ان کو سوار کر کے لے کر جا رہے ہو نا تو پھر اس طرح کرو ان کو مقتل میں سے لے کر جاؤ۔ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ بسم اللہ۔ واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں جب خیبر کی واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد رئیس یہود کی بیٹی کو لایا گیا پیغمبر کی خدمت میں، تو دیکھا کہ بیٹی بہت گھبرائی ہوئی ہے، بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بیٹا یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں کسی نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے، کوئی شان میں گستاخی کی ہے؟ تو اس رئیس یہود کی بیٹی نے یہ کہا کہ نہیں جھوٹ نہیں بولنا، کسی نے گستاخی نہیں کی، لیکن بلال جب مجھے لا رہے تھے نا مجھے اس جگہ سے لے کر آئے کہ جہاں پر میرے بھائی کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ تو پھر بلال کو کہتے ہیں خلق عظیم، پیغمبر فرماتے ہیں کہ بلال کیا تم اتنے قسی القلب ہو کہ ایک بہن کو اس کے بھائی کے لاشے کے قریب سے لے کر آ رہے تھے۔ اب یہ دیکھیں میں اس واردات قلبی کو کون ترجمانی کرے گا کہ جب تھاروں کو سوار کیا گیا نا بے پلان کے اونٹوں کے اوپر اور اس کے بعد ان کو گزارا گیا ہے، اب میں آپ کہوں گا رباب کی نگاہ ہو اور علی اصغر کا لاشا ہو، اور اس کے بعد لیلا کی نگاہ ہو علی اکبر کا راشا ہو، اور پھر زینب ٹیلہ زینبیہ کیا ہے آپ نے تو شاید دیکھا ہو جی، لیکن جب میں اس کے بارے میں پڑھتی ہوں یا سنتی ہوں تو مجھے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا اپنے بھائی کے لیے تڑپنا یاد آتا ہے۔ یہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ وقت آخر تھا امام کا، میں اس سخت واقعات کو نہیں پڑھوں گا، نہ میں برداشت کر پاؤں گا، نہ ہمارے ناظرین اس سخت حالات کو، اس واقعات کو برداشت کر پائیں گے کہ وہ بہت شدید ہے، وہ جملات بہت نازیبا ہیں جو اشقیاء کی طرف سے امام کی طرف آ رہے تھے۔ اب میں کیسے پڑھوں کہ حلقوں میں امام کے اوپر نیزہ مارا گیا، میں کیسے پڑھوں کہ امام کے سر کے اوپر گرز مارا گیا، میں کیسے پڑھوں یہ چیزیں کہ 13 ضربتوں کے ساتھ زہرا کے لال کو شہید کیا گیا۔ تو اس دوران کہتے ہیں جب یہ کر رہے تھے نا تو اس وقت جناب زینب سلام اللہ علیہ آئیں اور اس اونچے ٹیلے کے اوپر کھڑی ہو گئی اور پھر سب کو مخاطب کر کے کہا ویحکم اما فیکم من مسلم، کیا تمہارے میں کوئی ایک مسلمان نہیں ہے؟ پھر عمر ابن سعد کو مخاطب کر کے کہا یا عمر ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، کہ ابو عبداللہ قتل کیے جائیں گے اور تو دیکھتا رہے گا۔ کہتا ہے اس دوران ابو عمر ابن سعد نے دیکھا نا تو برداشت وہ بھی نہیں کر پایا اور کہتا ہے انزلوا لہ اریہو، کہ اس کے لیے اترو اور اس کو جلدی سے حسین کو ٹھنڈا کرو۔ اب یہ حالات ہیں اور جناب زینب سلام اللہ علیہ اس طریقے سے ایک استقامت اور صبر کا معیار بن کر رہی ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب یہ سارے اشقیاء آئے ہیں نا تو پھر سب سے پہلے جب انہوں نے خیموں کو آگ لگائی ہے تو بچے اور خواتین ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، آخر میں اس خیمے میں آ گئے کہ جس میں حضرت امام سجاد علیہ السلام تھے۔ تو اس وقت جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اٹھایا اور اٹھا کے کہا، یعنی یہ ایک مسئلہ مجھے بھی پتہ ہے کہ آگ میں جلنا نہیں چاہیے، کیا زینب سلام اللہ علیہ جو عالمہ غیر معلمہ تھی کیا ان کو یہ مسئلے کا پتہ نہیں تھا؟ ضرور پتہ تھا، لیکن اذن جہاد لے رہی تھی۔ اب زینب نے سربراہی کرنی ہے، اب اٹھا کے کہا اب تم، امام سجاد کو کہا کہ اب تم ہو سرگرو، تم ہو امام، اب بتاؤ ہم کیا کریں، جل کر مر جائیں یا باہر نکلیں؟ اس وقت امام سجاد نے فرمایا کہ پھوپھی اماں آپ باہر نکلیے۔ میں امام سجاد کی مظلومیت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ امام سجاد جب امامت کا پہلا مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو پھوپھی اماں سر پر کھڑی ہے اور مسئلہ کیا پوچھ رہی ہیں کہ جل کر مر جائیں یا باہر نکلیں۔ یہ سجاد کی مظلومیت ہے۔ اور پھر امام سجاد علیہ السلام کو جب پوچھا گیا، ایک طلحہ ابن عبداللہ نے، شامی نے، جب شام میں دربار سے پہلے جب وہاں پر کھڑے ہوئے تھے اس باب الساعات کے نیچے پوچھا لمن الفتح، فتح کس کی ہوئی؟ تو امام سجاد نے ایک بڑا جملہ کہا، کہتے ہیں کہ جب وقت زور آئے گا نا اور جب تو اذان دے گا تو دیکھنا کہ جس کے نانے کا نام آئے گا بس اسی کی فتح ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے مفتی صاحب۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وہاں پر ہیں، سیدہ رباب وہاں پر ہے، سیدہ سکینہ وہاں پر ہے، سیدہ ام فروہ وہاں پر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ عورتیں اس وقت میں جو مناظر انہوں نے دیکھے، میں کہتی ہوں قربانیاں دینے والوں کی قربانیاں اپنی جگہ، ان کی جرتیں، ان کے حوصلے، اسلام کے لیے ان کی شجاعت، ان کی عظمت اپنی جگہ، مگر شام غریبہ میں شہادتوں کے وقت میں یہ خواتین اپنے اپنے لال قربان کر کے بھی سر فخر سے بلند کیے ہوئے ہیں۔
فاطمہ بیٹے بڑی اچھی بات علامہ حسین نجفی صاحب نے کہی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، اور آپ بھی کہہ رہی تھیں اشاق نے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ جی۔ کتاب عشق دو باب است، کہ کتاب عشق کے دو باب ہیں، یک رقم کرد حسین کربلا است، دیگر رقم کرد دمشق زینب است۔ اللہ کہ اکبر، بے شک کتاب بے شک۔ عشق کے دو باب ہیں، ایک باب جناب حسین پاک نے اپنے خون سے اور اپنے بچوں کے خون سے کربلا کی ریگزاروں پہ رقم کیا ہے، اور دوسرا باب کربلا سے لے کر دمشق اور کوفہ و شام کے بازاروں تک نبی کی بیٹی اور رسول کی نواسی نے رقم کیا ہے۔ بڑی خوبصورت مولانا کوثر نیازی نے مرحوم نے سیدہ کی بارگاہ میں نیاز پیش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے کائنات کی عورتوں کی تاریخ کو گھنگالا اور دیکھا کہ دیکھوں کائنات میں سب سے بہادر عورت کون سی ہے، تو کہتے ہیں کہ جناب مریم کے جواب زہرا، میں نے دیکھا کائنات میں بھی مریم سے زیادہ بہادر عورت کوئی نہیں، کہ ساری قوم لٹ سوٹا لے کر آپ کو جان سے مارنے کے لیے آئی ہے، اور کہتی ہیں کہ بغیر بیاہے تو نے بچے کو پیدا کر دیا۔ تو وہ اپنی پاک دامنی پر اتنی مطمئن اور پرتیقن ہے کہ ان کا یا اخت ہارون و موسیٰ قوم نے کہا، آپ نے کہا فاشارت الی، اشارہ کیا کہ مجھ سے نہ پوچھو، اس آنے والے سے پوچھو۔ تو مولانا کوثر نیازی مرحوم اپنے کلام میں کہتے ہیں میں نے کہا شاید کائنات میں اب ایسی بہادر عورت کوئی نہ آئے، مگر 5 سال کی عمر میں میں نے سین کعبہ کے دامن میں کفار عرب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآل بیتہ وبارک وسلم کی پیٹھ پر اوجڑی پھینکتے ہوئے دیکھا، تو 5 سال کی بچی نے آ کر جب ان سرداران عرب کو للکارا، تو اس بچی کی للکار میں اتنی ہیبت تھی، اللہ اکبر، اتنی جلالت تھی کہ مکے کے پہلوانوں اور سرداروں کے سر جھک گئے اور کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکا۔ اور اس بچی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، سبحان اللہ، سلام اللہ سبحان علیہا، جو زینب کی امی جان ہے، اور یہ اپنے عملی طور پر تحفظ ناموس رسالت ہے۔ اور کون کر رہا ہے؟ ایک عورت، سیدہ کائنات، تمام عورتوں کی، جنت کی عورتوں کی سردار۔ اور پھر صرف یہی نہیں، آپ مکہ کے دور کی طرف آپ نے اشارہ کیا، آپ دیکھیں کہ چہرہ والضحیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سر انور پر اگر کوئی بدبخت کیچڑ ڈالتا ہے، سیدہ اپنے ہاتھوں سے دھو رہی ہیں، شیب ابی طالب میں وہ 7 قربانیاں دے رہی ہیں، مدینہ کے اندر ہجرت کے وقت وہی کیوں کا تسلسل آج سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ بدعت منی جو تھی، حضور کے جگر کا ٹکڑا تھی، جدا تھی نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کو کہ مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں میں نے کہا اب تاریخ قیامت تک فاطمہ کا جواب نہیں دے سکے گی، مگر جب میں نے سیدہ زینب کو کربلا میں یزیدی لشکر کو للکارتے ہوئے اور بالخصوص دربار یزید لائن میں وقت اذان جب للکار کر اس کو کہا کہ یہ ملا بھی تیرا ہے، یہ محل بھی تیرا ہے، اور یہ تنخواہ دار بھی تیرا ہے، مگر اب تو بتا اپنی فتح کا جھوٹا نعرہ لگانے والے، یہ تیرا مولوی جو اذان دے رہا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، جب پہنچی آپ میں بتا یہ میرے نانے کی فتح کا نعرہ لگ رہا ہے، یہ تیرے نانے کی فتح کا نعرہ۔ تو کہا جناب مریم جواب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، اور جواب زینب و لیکن جواب زینب، جواب زینب، جواب زینب۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت تک بات ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد پھر سروں کی فصل کاٹی گئی، نیزوں پر سر سوار کیے گئے، اور پھر اس کے باوجود امام علی مقام علیہ السلام کی زبان اطہر نے خاموشی اختیار نہیں فرمائی، وہاں بھی نیزے پر قرآن سنا رہے ہیں۔ حق کا پیغام کس طرح سے امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کے بعد آج ہم تک پہنچا ہے۔ زید ابن ارقم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے۔ جب یہ واقعہ کربلا ہوا ہے تو عمر رسیدہ تھے، کوفہ میں موجود تھے، تو اپنے مکان کی چھت کے اوپر یا اس ڈیوڑی کے اوپر موجود تھے کہ اس دوران ہر طرف صدائیں بلند ہوئیں اور کہ کربلا کے اسرا آ رہے ہیں،
کربلا کے اسرا آ رہے ہیں، تو اس دوران ایک بڑا نیزہ تھا کہ جس کے اوپر سر امام حسین علیہ السلام رکھا گیا تھا، اس کو آگے آگے رکھا گیا تھا، پھر باقی شہداء کے سروں کو ساتھ ساتھ لے جایا جا رہا تھا، پیچھے سر کے اوپر سے چادریں نہیں ہیں اور بیویوں کو لایا جا رہا تھا، جس طرح ترک اور دیلم کے اسرا کو لایا جاتا تھا، اس طرح اس قافلے کو لایا جا رہا تھا، اور وہاں پر پورے کے پورے بازار کو سجایا گیا تھا، اور پھر جو کوفہ والے ہیں اور وہ جو شامی تھے وہ سارے کے سارے خوشیوں کی شادیانے بجا رہے تھے، اور بتایا کیا جا رہا ہے کہ باغیوں کا ایک گروہ اسیر کر کے لایا جا رہا ہے، جنہوں نے یزید کی حکومت کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کی تھی، بغاوت کی، بالکل اس طریقے سے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ زید ابن ارقم نے جب ملاحظہ کیا تو تھوڑا سا اور آگے بڑھے اور دیکھا کہ لب مبارک ہل رہے ہیں، اور پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھے اور سنا کہ لب مبارک سے یہ جملے آ رہے ہیں، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ اصحاب کہف و رقیم کی جو ہے نا قصہ ہماری آیات میں سے، ہماری نشانیوں میں سے ہے اور عجیب ہے۔ اس وقت زید ابن ارقم جو صحابی پیغمبر تھے انہوں نے کہا اے حسین تیرا قصہ اصحاب کہف و رقیم سے بھی عجب تر ہے، کہ تو سر کٹا ہوا ہے اور پھر بھی نیزے کے اوپر قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو اللہ اکبر، جن کو قرآن محمد نے پڑھا رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کس حسین علیہ السلام کو کلمہ گو لوگوں نے شہید کیا۔ مفتی صاحب ادھر بھی اذان ہو رہی ہے، ادھر بھی اذان ہے، ادھر بھی اقامت ہے، ادھر بھی اقامت ہے، ادھر بھی دعوے دار ہیں قرآن پڑھنے والے اور ادھر قرآن کا پیغام نافذ کرنے والے ہیں۔ جب میں سورہ کوثر کو پڑھتی ہوں اور جب میں پڑھتی ہوں ان نشانیہ کا ہوا الابتر، تو کیا میدان کربلا اور اس کے بعد ثابت نہیں ہو گیا کہ اللہ نے ان کا نام و نشان تک زمین سے ختم کر دیا اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیامت زندہ و جاوید ہے۔ فاطمہ بیٹے، میں آپ کے توسط سے اور 24 چینل کی سکرین کے توسط سے قوم سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو نسل عبداللہ بن ابی تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ چلتے بھی تھے، کعبے کے طواف بھی کرتے تھے، مگر دل ان کے اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں تھے، اور رئیس المنافقین کی یہ اولاد تھی، یہ نسل تھی، اور قرآن نے بہت پہلے ان جیسوں کا تعارف کروا دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے کہ ہم اللہ کی توحید کے پرچار کر ہیں، ہم اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والے ہیں، ہم قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مگر محبوب میں عرش والا تیرا خدا کہتا ہوں کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اب وہ تیسری ذات کون سی رہ گئی ہے بیچ میں جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان نہیں ہے؟ وما ہم بمومنین، تو وہ ذات رسول پاک علیہ السلام کہ محبوب وہ تیرے نہیں ہیں تو میرے بھی نہیں ہیں۔ اب اصل بات یہ ہے، علامہ صاحب آگے چل کر جیسا کہ فرمائیں گے، اور آپ نے بات فاطمہ بیٹے دربار یزید تک پہنچائی، تو وہاں یزید نے سب سے پہلے اولاد رسول کا جب سر اقدس دیکھا، جناب امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا، تو اس گھس بیٹھیے نے جو اسلام کے اندر میں یہ کہوں گا کہ وہ اسلام کی چادر اوڑھ کر، علامہ صاحب گھس بیٹھیا تھا، وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، اس لیے اس نے کہا لیتا اشیاخی، یہ اس کے جملے ہیں کہ کاش آج علی کے ہاتھوں اور حمزہ کے ہاتھوں احد میں اور خیبر میں اور بدر میں میرے جو آباء و اجداد قتل ہوئے تھے وہ اگر آج زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے اپنے بڑوں کا بدلہ کیسے لیا ہے، اور کس طرح دربار یزید میں لہجہ حیدری میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بول رہی ہیں۔ اب اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ صاحب ذی شعور یزید کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھے، یہ بات سننے کے بعد جو اس کے اپنے جملے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے بدلے چکا رہا ہے، اس کو ہم کیسے کہہ دیں کہ اس کی نماز کو ہم مان کر یا اس کی ظاہری کلمات کو ہم مان کر یا اس کو تسلیم کریں کہ یہ مسلمان ہے؟ یقیناً وما ہم بمومنین، وما ہم بمومنین، وما ہم بمومنین، وہ مومن نہیں تھے، وہ مومن نہیں تھے، مومن وہ تھے
جو حضرت حسین کے ساتھ حر کی طرح لشکر اشقیاء سے نکل کر انہوں نے کہا تھا کہ میں جہنم سے نکل کر جنت کی طرف آیا ہوں، کیا حسین میری خطائیں، میرا ماضی معاف ہو جائے گا؟ تو آپ نے، ماں نے تو نہ جانے اس کا کیا نام رکھا تھا، لب حسین سے اس سے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا والآخرہ، انت حر۔ آج تاریخ حر کا وہ نام نہیں جانتی جو اس کی ماں نے رکھا تھا، آج تاریخ حر کا وہ نام نہیں جانتی جو اس کے باپ نے رکھا تھا، آج تاریخ حر کا نام وہ نہیں جانتی جو لشکر یزید کی کمانڈ کرنے تک اور اس سے بغاوت کرنے تک اس کو لشکر اشقیاء جس نام سے پکارتا تھا، مگر میرے حسین کے نام سے جو حر کو نام ملا، کائنات اسی نام سے اس کو جانتی ہے اور پہچانتی ہے، یہ مومن تھے۔ بالکل، اور یہاں سے آپ ہی کی بات سے مجھے جو ایک کردار سمجھ آتا ہے کربلا، جس طرح ہم علامہ صاحب بات کرتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہمیں درس ملتا ہے پوری زندگی کے لیے اور زندگی کے ہر طبقے کے لیے، درس حسینیت ہے۔ یزیدیت کا سبق بھی یہیں سے آج بھی یزید لیتا ہے۔ کوفی کردار یہاں کھل کے سامنے آتے ہیں، کوفہ کے اندر سامنے آتے ہیں، شام میں آتے ہیں، پھر یہاں سے ایک کردار جو پھوٹتا ہے وہ حضرت حر کا تائبانہ کردار ہے، اور اس میں بڑی خوبصورت بات کسی نے کی کہ بتا رہا ہے ریاست کو حر کا ٹھکرانا، کرے ضمیر ملامت تو نوکری کیا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ میں سمجھتی ہوں کہ حکومتوں کے پریشر میں آتے ہیں، تو یہ حضرت حر کے کردار کو آج کے مسلمان کو کس طرح اپنانا چاہیے؟ یہ جو حالات اس سے پہلے کہ میں آپ کی بات سوال کے جواب کی طرف آؤں، بہت معذرت کے ساتھ ناظرین، ایک تو تصوراتی کربلا وہ ہے جو ہم یہاں سیٹ پہ بنا کے بیٹھے ہیں، مگر ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کربلا معلیٰ کے میدان میں لائیو، وہاں سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں عاشقان حسین علیہ السلام اور محبان اہل بیت کس طرح اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔
ناظرین، ہم حاضر ہیں ایک وقفے کے بعد، اور جیسا کہ جانے سے پہلے فیصل صاحبہ نے فرمایا کہ ہم تو یہاں پہ کربلا کا منظر پیش کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو ہم نے لائیو وہ مناظر بھی دکھائے. وہی جگہ ہے ناظرین جہاں پر آج آپ جو لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں، اسی جگہ پہ ایک وقت تھا کہ تن تنہا صرف حسین کھڑا تھا. اسی مقام پہ جہاں پہ جو بین الحرمین ہے، اور اسی مقام پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدوں کے لاشیں پڑے تھے. اسی مقام پہ خیمے تھے. اور اب سے کچھ دیر کے بعد، اب چونکہ عصر کا وقت ہو گیا، امام علی مقام نے اپنا سر دیا اسلام کی سربلندی کے لیے. اور اب باری ہے ایک اور کربلا کی، جو کربلا سے شروع ہوگا شام تک، پھر شام سے مدینہ تک جائے گا. وہ کربلا ہے بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا. وہ کربلا ہے جناب سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا. وہ کربلا ہے بی بی سکینہ کا، جو شام میں ہی ختم ہو جائے گا. ہم کوشش کریں گے اپنی اس نشست میں ذکر کریں. شام غریبہ آ چکی، اس کے بعد کا سفر، اس کے بعد ثانی زہرا سلام اللہ علیہا نے جس طرح سے فکر حسین اور مشن حسین کو آگے بڑھایا. ناظرین، اس زمانے میں ذرائع ابلاغ کے اور تو کوئی ذریعے تھے نہیں. منہ کی کہی ہوئی بات اور کس نے کہی ہے وہ سند رکھا کرتی تھی. لہٰذا وہ خطبات زینب سلام اللہ علیہا، ان کی بہت اہمیت ہے. اور اگر وہ نہ ہوتے تو آج جو ہم نشست یہاں پر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، آج جو ہم تک امام حسین کا پیغام اور ان کی قربانی کا پیغام پہنچا، شاید وہ اس طرح سے نہ پہنچ پاتا. ہم اگر آغاز گفتگو کا صلو سلام سے آغاز کریں اپنے علی گفتگو. بھائی، ہمیں ابھی آپ کے ساتھ ہی جوائن کیا ہے آغا زاہد علی صادق صاحب نے اور امیر شوکت علی صاحب نے، جو شوکت علی صاحب کے فرزند ارجمند ہیں. سعادت حاصل کریں گے یہ سوز و سلام پیش کرنے کی، بلکہ آپ سے گزارش ہے کہ سوز و سلام پیش کریں. اللہم صلی اللہم صلی اللہ شب ہائے قیامت کا ہے سما، نور نظر راج دلارے گئے، زینب دلگیر کے سہارے گئے، شاہ کے انصار بھی مارے گئے، آس تھی جن پر وہ سہارے گئے، ڈھونڈ لیا موت نے یہ کارواں، ہائے قیامت کا ہے سما، ہائے قیامت کا ہے سما. امیر بھائی، یہ سوچ کر کہ آج ہم سب اس نشست کو ختم کر کے اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے، اپنے اپنے پیاروں کے پاس جائیں گے. علامہ صاحب، سکینہ کے پاس ان کے بابا نہیں ہے کہ جس کے سینے پر وہ سوئیں گی. وہ جس جھولے پہ علی اصغر کو جھلایا کرتی تھی، اب وہ جھولا خالی ہے. اور ابھی کچھ ہی دیر میں خیموں کو لئی ناک بھی لگائیں گے. عابد بیمار بستر بیماری پر اگر ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہیں کہ ان کی غیرت کو للکارا گیا. فوج اشکیا کی بھوک ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. ابھی سیدزادیوں کے پردے چھنے جائیں گے، خیموں کو آگ لگائی جائے گی، اور سکینہ بیابان میں بابا بابا پکارے گی. لیکن بابا اب آواز نہیں دیں گے. چچا عباس اب نہیں رہے جن پر جناب زینب کو، بی بی سکینہ کو اپنے چچا پر ناز تھا. اور یہاں پر ایک چھوٹی سی بات دست بدستہ گزارش اپنے دیکھنے والوں سے، تمام مسلمانوں سے کروں گا کہ اپنے پیشانی کو سجدوں سے خالی مت رکھیے. اس سجدے کے لیے حسین نے بہت بڑی قیمت چکائی. اللہ اکبر، خدا را اللہ اکبر. یہ وہی نماز ہے
جس کے لیے حسین نے اور حسین کے پورے خاندان نے، آل نبی نے بہت بڑی قیمت چکائی ہے. خدا را اپنے پیشانیوں کو سجدوں سے خالی مت رکھے. جزاک اللہ. اور بھی ہمارے جو یہاں پہ مہمان ہیں، میں چاہوں گا ان سے اب گفتگو بھی کی جائے. پھر آغا صاحب کے پاس میں حاضر ہوں گا. مزید سوس خانی جی قبلہ، میں الفاظ نہیں ہے، میں کیا سوال پوچھوں. علی بھائی، آپ نے سجدہ حسین کی بات کی ہے. علامہ صاحب تفصیل بیان کریں گے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی بات کو میں ناظرین کے سامنے ذہن کر کے پیش کروں کہ پوری نوع انسانیت پر فرشتوں کے سجدے کا قرض چلا آ رہا تھا. اللہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. وہ جو نبیوں پر بھی، وہ جو ولیوں پر بھی، غوثوں پر، ابدالوں پر، شہیدوں پر، صحابہ پر، تمام انسانوں پر توقیر آدمیت کا جو سجدہ فرشتوں کا قرض چلا آ رہا تھا، حضرت حسین نے سبحان اللہ، صلاۃ عصر کا سجدہ کر کے بے شک انسانیت پہ اس قرض کو کربلا میں اتارا ہے. اللہ اکبر، اللہ کوئی اکبر. شک. یہ میرا جملہ اہل ایمان کے لیے ہے کہ حضرت حسین نے لہو سے وضو کر کے، اپنے بچوں کے خون سے وضو کر کے فرشتوں کے اس سجدے کا قرض کربلا میں اتارا ہے. اور حسین محسن انسانیت. بے بے شک، شک، بہت بے شک، خوبصورت بے بعد شک. از محسن نانا انسانی. اور میں یہ عرض کروں گا کہ جب حسین علیہ السلام چھوٹے تھے تو پیغمبر جب سجدے میں گئے تو سب نقل کرتے ہیں کہ جب پیغمبر کے دوش پر سوار ہوئے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اتنی مرتبہ طول دیا سجدے کو، بہت طول دیا کہ کچھ نے پہلے سر اٹھا لیا، لیکن پیغمبر نے اس وقت تک طول دیا جب تک حسین دوش پر سوار رہے. اب میں کہتا ہوں کہ حسین نے بھی بڑا قرض چکایا ہے، ایسا سجدہ کیا پھر قیامت تک کے لیے اس سجدے سے سر نہیں اٹھا اللہ کہ 13 ضربوں سے سر قلم کر دیا حسین کا، لیکن حسین نے سجدے سے سر نہیں اٹھا. بے شک. اور اسی سجدے کو علامہ صاحب دیکھنے کے لیے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح انور خود موجود ہے، تمام انبیاء موجود ہیں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود ہیں. وہ جو مفتی صاحب نے بات کی ہے کہ وہ جو قرض چکایا جا رہا تھا اس فرشتوں کے سجدے کا، آج اس سجدے پہ ناز کرنے کے لیے تمام ارواح موجود ہیں فاطمہ وہاں. بیٹے یہی نہیں بلکہ علامہ صاحب جی معذرت کے ساتھ، یہی نہیں، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جگہ پر بیان کر کے آیا ہوں تو میں نے یہ جملہ کہا تو یقین جانیے بھری مسجد میں ہر آدمی کی آنکھ میں آنسو تھے، بچے بھی رو رہے تھے، جوان بھی. میں نے کہا حضرت حسین اپنے نانے کے بعد محسن انسانیت ہیں، بے شک، محسن کائنات ہیں. بے شک. آج اگر یہ دین، آج اگر یہ قرآن، آج اگر یہ مسجد، آج اگر یہ بیت اللہ، آج اگر حرمت روضہ رسول اللہ میں موجود ہے، وہ قربانی حسین کا صدقہ ہے. بے شک. آج اگر کائنات میں امن کا دستور بصورت قرآن موجود ہے تو حضرت حسین کی قربانی کا صدقہ ہے. اور حضرت حسین علی حیدر جی بیٹے صرف زندوں کے ہی محسن نہیں، حضرت حسین تو مردوں کے بھی محسن ہیں. بے شک. اجڑی ہوئی قبریں آج، اجڑے ہوئے قبرستان آج، ناظرین جن قبروں پہ سال بھر کوئی نہیں جاتا، حسین نے آج ان قبر والوں کی بھی بخشش کا سامان کر دیا. آج ان کے وارثان قبرستانوں میں اپنے مرنے والوں کی قبروں کو شہادت حسین کو یاد کر کے